टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। सब जानते हैं उनकी किरदार को भी और उनकी शख्सियत को भी। खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला कि आज कलामे खुदा को हम सब के लिए खोल सकें। लेकिन इसके लिए आप सब की संजीदगी का होना बहुत जरूरी है ताकि तवज्जो से हम खुदावन के कलाम को सीख सकें। इस पार्टीशन की दूसरी तरफ हमारे दूसरे भाई बहने खानदान मौजूद है, इसलिए आज हम गीत यानी हमारे गीत कई गीत तो होते नहीं हैं, हम तो सताइश के गीत हैं, शुक्रगुजारी के गीत हैं, लेकिन फिर भी हम माहौल का एहतराम करेंगे और सिर्फ एक ज़बूर आपकी खिदमत में शुक्रगुजारी के तौर पर तलावत करूंगा। बुजुर्ग हजरत दाऊद की बात है, यहाँ पर यूं लिखा है, चूंकि ये शुक्रगुजारी का गीत है इसलिए खुदावत का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए कि उसकी शफ़क़त अबदी है। और ये पूरा ज़बूर एक मिसरे के बाद ये जुमला 12 बार नजर आता है कि उसकी शफ़क़त अबदी है। और इब्रानी शायरी में ये एक गीत था जो खुदा के लोग गाया करते थे और अगलब है कि आज भी गाते हैं। खैर, मैं इस ज़बूर पर इस वक्त तो कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने सोचा कि हम गाते तो हैं ही, क्यों ना इसकी पहली चंद आयात को तिलावत कर दिया जाए और हम देखें कि इस ज़बूर में मेरे लिए और आपके लिए क्या है। क्यों ना हम अपने सरों को खुदाबंदे पाक के हुजूर झुकाएं और दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करें। कायनात के खालिक और मालिक, हम ममनून हैं कि आप ही ने इस अर्ज़ो समा की बुनियाद और हम सबों की जान आपके कब्जा में। इन सांसों के लिए जो आपने हमें बख्शे हैं ममनून है। इन दिल की धड़कनों के बरकरार रहने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और इस बात के लिए भी कि हमें हर रोज नई खुशियां बख्शते हैं और अपनी बरकत से नवाजते हैं। आज शब मैं शुक्रगुजार हूं अपने इन तमाम अजीजों के लिए जो यहां पर मौजूद हैं। ये एक दिल के आपकी बरकत और सलामती चाहता हूं और हमारी शुक्रगुजारी कि आपने हमें ये एक मन्ना फूल दिया। हम शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं खुदाबंदे पाक कि आज हमारा मिल बैठना, कलाम मुक़द्दस से सीखना, इस बच्चे को आपके हाथों में सौंपना, ये सब कुछ हम सब के लिए बरकत का सबब दे। हमारी इस पूरी इबादत में हमारे साथ रहिए। मसीह खुदावंद के पाक जलाली तो उस नाम के वसीले से हमें दुआ मांगते हैं। आमीन। मौका है कि खुदावंद के अजीम खादिम के वसीला से खुदावंद के मुकद्दस कलाम को हम थोड़ी देर के लिए सुने। फिर से कहूंगा कि हमारे लिए बहुत आजाज की बात है कि भाई ने हमारी इस इन्विटेशन को कबूल किया और वो तशरीफ लाए।
जी हम यकीनन आपके ममनून हैं और अब हम तैयार हैं खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ हर उस मौका के लिए जो खुदा हमारी शख्सी ज़िंदगी में और ख़ानदानी ज़िंदगी में अता करता है, और ख़ास तौर पर वो मौके जो खुदा की बरकत पाने के बाद हमें मिलते हैं ताकि हम रब्बुल इज़्ज़त की शुक्रगुजारी करें, अपना एहसानमंद दिल उसकी हजूरी में उन्हें लें। जब भी खुदा के लोग जमा होते हैं, भले वो कोई दुख का गम का मौका हो या खुशी का मौका हो, तो कुछ न कुछ उस रफाकत शराकत के नतीजे में खुदा जरूर हमें सिखाता है, क्योंकि वो हमें मुफीद तालीम देता है। और हमारे लिए एक बहुत बड़े एहसास की बात है, हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं उस वक्त भी नौजवान नौ ब्याह जोड़े को खुदा के कलाम से दुनिया को नसीहत की जाती है ताकि वो अपनी इस दुआती जिंदगी का सर खुदा के कलाम की रोशनी में वो उसका आगाज भी कर सकें और उसको खुदा की रहमत के साए के नीचे जारी भी रख सकें। जब शादी होती है उसके बाद खुदा इंसानों को औलाद देता है, एक नया तजर्बा है, एक नया रास्ता है, एक नई खुशी है, और इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी इस खुशी के नतीजे में इंसानों के कंधे पर आ बढ़ती है, जिनको खुदा की इलाही मदद और रहमत के बगैर निभाना हमारे लिए मुश्किल है। जैसे हमें खुदा के कलाम में सिखाया गया कि हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी क्योंकि यीशु में हमारी बाबत उसकी यही नसीहत है। सबसे पहले तो ये शुक्रगुजारी की बात है कि जब शादी होती है कई लोगों की औलाद नहीं होती, कईयों की औलाद होती है या वो मासूम होती है या किसी न किसी दुख के साथ डिफॉल्टी के साथ बच्चा पैदा होता है, और वो खुशी के बजाय एक बड़ा दुख लेकर इस दुनिया के अंदर पैदा होता है। तो लिहाजा हर खानदान की दुआ भी होती है और उनका ये इंतजार भी होता है कि खुदा हमें अगली नस्ल एक सेहतमंद नस्ल को देंगे। एक तो औलाद का होना ही खुदा का बड़ा करम है, जैसे लिखा है कि औलाद खुदा की तरफ से क्या है, मेरास है। तो अगर मेरास खुदा की तरफ से मिलती है तो ये एक बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। और फिर अगर वो सेहतमंद औलाद हो और ऐसी औलाद हो जो दुआओं के नतीजे में, क्योंकि बच्चे तो हर जगह पैदा हो रहे हैं ना सारी दुनिया में, लेकिन वो औलाद जो दुआ के नतीजे में पैदा होती है, सब्र और इंतजार के बाद पैदा होती है, वो औलाद बड़ी होके खुदा की रहमत के साए के नीचे ही सिर्फ नहीं होती है, और उनका जीवन बामकसद भी होता है और खुदा के जलाल का बायस भी बनता है। सो हमें ये तालीम भी दी गई कि हम कलाम या काम जो कुछ भी करते हैं हम उसके नाम से करें। तो लिहाजा हम अपनी खुशियाँ, जैसे आज नबियों की पैदाइश की खुशी मनाने के लिए यहाँ मुद्दों किए गए हैं, और ये शुक्रगुजारी है, इसमें रफाकत शराकत भी है, मुलाकात भी है, अच्छे खाना खाना भी है, लेकिन सबसे बढ़कर अपने पाक कदूस कुदरत खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए हम जमा हुए हैं, जिसने मार्कस को और नीलम को औलाद के नरीना से नवाजा और उनके बुजुर्गों को खुदा ने खुशी दी, अपनी औलाद देखने का फजल अता किया, जिसके लिए हम इन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं। इनके साथ मिलकर हम खुदा गुजारी भी करते हैं और हम दुआ हुए कि खुदावन सारे खानदान को अपनी रहमत के साए के नीचे रखे। थोड़े वक्त के लिए खुदा के कलाम की तलावत सुनिए
खरूज की किताब के 33वें बाब की 17वीं आयत से खुदा के कलाम की तलावत मैं आपके सामने कर रहा हूँ। लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि तुझ पर मेरे करम की नजर है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जवाब दिखा दे। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदा उनके नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान हूँगा और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूंगा। और ये भी कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देख कर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदा ने कहा, देख मेरे करीब भी एक जगह है, तो तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे उस चट्टान की शगाफ रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से उठा के रहा। इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लोगों की मानद पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तलाश लेना, और मैं उन लोगों पर वही बातें लिखूंगा जो पहली लोगों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरहूम थी। और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोई सीना पर आकर वहां पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना, और मेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां गाय बैल भी पहाड़ के सामने चढ़ने न पाए। और दूसरा ने पहली लोगों की माने पत्थर की 2 लोहे की तराशी, और सुख सवेरे उठकर पत्थर की 2 लोहे हाथ में लिए हुए खुदा के हुक्म के मुताबिक वही सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अबर में होकर और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया, और खुदावंद उसके आगे आगे ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान कहर करने में और शफकत और वफाएं करी, हजारों पर बस करने वाला, गुनाह और तकसीर और खुदा का बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज़ बरी नहीं करेगा। के बाद दादा के गुनाहों इस्लाम के बेटों और पोतों को 30वीं और 34वीं तक देता है। इस्लाम के बड़े जाने पर उसकी बरकत है। खुदा की जात की बहुत सारी सिफात, खुदा की हस्ती, जिस खुदा को हम देखते नहीं है, जिसकी पहचान बुजुर्ग मूसा की तरह जिसको देखने की ख्वाहिश एक हकीकी सच्चे खुदा परस्त शख्स के अंदर जरूर मौजूद होती है, लेकिन खुदा की जो अलाही सिफात है जिनका मजहर खुदावंद यीशु मसीह है, जिन्होंने खुदा की सिफात को अपनी जिंदगी जी कर इंसान को दिखाया, और कहा जिन्होंने मुझे देखा और अपने बाप को देखा। तो सिफात खुदावंदी में से उनकी एक सिफ्त का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, और वो है खुदा का रहीम। खुदा का रहीम होना हम तमाम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि खुदा रहम, खुदा मेहरबानी से पेश आया और खुदा के नाम का ऐलान किया कि आप लोग मूसा के सामने कि खुदा रहीम, खुदा मेहरबानी करने वाला खुदा है, खुदा तरस खाने वाला खुदा है, खुदा फजलो करम मोहतात के साथ इंसानों पर करता है। और तमाम अंबिया अपने लिए और खसूसन अपनी कौम के लिए वो खुदा का नाम मांगते रहे। उनको मालूम था कि खुदा के रहम की हमारी जिंदगियों में क्या जरूरत और क्या अहमियत है और उसके नताइज क्या है। और खुदा खुद भी बताता है कि वो रहीम है और इंसान उसको पहचानते, अंबिया उसको पहचानते, उसके रहम की जरूरत को महसूस करते रहे और उसी की बुनियाद पर खुदा के पुकारते रहे, फरियाद करते रहे कि खुदा उन पर रहम करे। ये
قوموں پر، جن افراد پر، جن خاندانوں پر خدا تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، وہ ان پر مہربان نہیں ہے، یا ان سے ناراض ہے، یا ان کے اوپر لعنت ہے، اور ان کا حال آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں۔ لیکن ہم تمام انسانوں کو جہاں خدا کے فضل کی روز کی روٹی کی طرح ضرورت ہے، اسی طرح سے ہم تمام انسانوں کو اپنے لیے اور اپنی اولاد خدا کے رحم کی اشد ضرورت ہے۔ خدا کے رحم کے کئی کرشمے ہیں، لکھا ہے کہ وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے۔ جتنے گناہ ہم انسان کرتے ہیں ہم سے ہو جاتے ہیں، اگر تو بخشش کا نظریہ ہی نہ ہو تو پھر سزا سے ہم کیسے بچیں گے؟ خدا کی عدالت سے ہم کیسے بچیں گے؟ لیکن وہ خدا ہے جو ہمارے گناہوں کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک کرتا اور رحیم ہو کر ہماری بدکرداری کو بخشتا ہے۔ جس کی بدکرداری بخشی جاتی ہے اور پھر وہ خاندان بنتا ہے، ان کی نسل صالح اور مبارک رہتی ہے۔ لہذا خدا کی جتنی بھی نعمتیں اور برکات ہیں جن کی ہم تمام انسانوں کو ضرورت ہے، ان میں سے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ خدا ہماری بدکرداری کو بخشے، ہمیں مغفرت ملے، ہمیں گناہوں کی معافی ملے، ہم اس میں راس پاس چھائے جائیں، ہم راس پاس بن جائیں، تاکہ ہمارے ہاں جب کوئی اولاد پیدا ہو تو وہ بھی راس پاس کی اولاد ہو اور وہ مبارک ہو اور وہ خدا کے جلال کے لیے جیے۔ بہت سارے گھروں کے اندر لعنت ہے، پریشانیاں ہیں، کیونکہ اکثر گھرانے کا سربراہ خدا سے نہیں کرتا۔ 128 مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتے ہیں، اس کی بیوی اس کے گھر میں بیوادار کام کی مانت ہوئے گی، اس کے بیٹے بیٹیاں گھر میں ان کے پودوں کی مانت ہوں گے، اور ایسا انسان خدا سے ڈرنے کی وجہ سے ایک منفرد باعث برکت زندگی بسر کرے گا، اور اس میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بچے بھی دیکھے گا۔ یہ بھی خدا کی رحمت ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ خدا کے سنانوں میں کلیسیا میں خدا سے ڈرنے، خدا کو اپنا دینے، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے ہیں کہ وہ رحیم ہو کر انسان کی بدکرداری کو بخشتا ہے۔ پھر لکھے کہ خدا جو ہے وہ ترس کھا کر انسانوں کی اسیری کو محفوظ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ کتنی دفعہ خدا ناراض ہوتا ہے، غیر ان کے اوپر بڑھتا، ان کی کرنیوں کی وجہ سے، بغاوت، بت پرستی کی وجہ سے، خدا سے دوری کی وجہ سے، اور وہ ہمیں غلط غلط ہو جانے کے باعث خدا کی توہین کرنے کے باعث خدا آپ کو بولا وہ مقدر بار اپنی اس چنی ہوئی قوم پر، لیکن پھر بھی وقت غصہ کر کے پھر بھی رحیم ہو کر ان کو ان کی اسیری سے وہ واپس لاتا ہے، اور خدا کے لوگ ضرور ہو کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہماری اسیری کو، ہماری قید کو آزادی میں، بحالی میں، تازگی میں بدل دیا ہے، ہمارے آنسو پوچھ دیے ہیں۔ تو جہاں خدا رحیم ہو کر ہماری بدکرداری کو بخشتا ہے، وہاں کئی طرح کی اسیریاں ہیں، جس میں ہمارے لوگ ہوں یا شادی شدہ لوگ ہوں، خاندان ہوں، کئی طرح کی ایسی اسیریوں میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں جسے آج کے زمان میں بندھن کہا جا سکتا ہے۔ خدا ہے ہر طرح کی اسیری کو محفوظ کرتا ہے، ہو کر ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ اگر ہم اس شخص کو یاد کریں جو جاری نہ رکھتا تھا، وہ روک گیا اور اس سے اس وقت مدد کرتا وہ اور وقتی نہیں کہ اس کو اٹھا کر رائے میں لے گیا۔ میں اس جگہ پر جا رہا تھا اور اپنے دیر سے چار پیسے بھی
بڑے تھے یہ مٹیارے تھے اور اس کی جان بچائی. اگر انسان پر فرض بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو خدا تو پھر خدا اگر وہ کسی پر فرض کرتا ہے رحم کرتا ہے تو جانے کیا کچھ خدا اس شخص کے لیے اور خاندان کے لیے رکھ سکتا ہے. خدا رحیم ہونے ہی کے باعث ہمیں طرح طرح کی مصیبتوں سے اور طرح طرح کی تنگی سے مسائل سے خدا ہمیں نکالتا ہے جن میں سے نکلنے کی ہمیں سبقت نہیں ہوتی ہے. ہم اپنے حالات کے ساتھ لڑ کر تھک جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہم ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے ہمارے گناہوں کا شمار اور بھی بڑھ جاتا ہے اور ہمارے مسائل حل ہونے کی بجائے اور بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن جب خدا کسی پر اپنی رحمت کرتا ہے نظر کرم کرتا ہے اور اس کا کوئی طریقہ ہے اس نے کہا جس پر رحم کرنا مناسب ہے یا واجب ہے اس پر میں کیا کروں گا رحم کروں گا. تو یہ اس کی شان ہے یہ اس کی آزاد مرضی ہے تو جس پر رحم کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انسانوں کو مصیبتوں سے اور ہر طرح کی تنگی سے اور ایسی خطرناک بادلوں میں سے بھی خدا انسانوں کو نکالتا ہے. شاید آپ میرے ساتھ مجھ کے ہوں یا نہ ہو میں نے آپ نے مشاہدے میں بھی دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر جو پہلی ڈلیوری ہوتی ہے کسی عورت کی یہ ایک موت کے سائے کی وادی ہوتی ہے. پہلی ڈلیوری جو ہے یہ موت کے سائے کی وادی ہوتی ہے جس میں سے عورت جو ہے وہ گزرتی ہے. اتنی عورتیں ہیں جو صرف چائلڈ برتھ کی وجہ سے مر جاتی ہیں یعنی وہ اس حالت میں سروائیو نہیں کر پاتی ہے. کئی میڈیکل چیزیں ہو جاتی ہیں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اس لیے آج شام ہم اس خاندان کے ساتھ مل کر خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں کہ نیلم اس ساری وادی میں سے خدا کی رحمت کے سائے کے نیچے ہو کر گزری اور خدا نے اسے خوشی ملی. شاید میں ایک مثال کروں تو میں آپ کو سمجھا سکوں. ہماری جاننے والی خاتون ٹیچر کی بڑی لائق بڑے کردار کی لڑکی اس کی شادی ہو گئی اور شادی ہوئی تو پہلے ہی سال بیٹا پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں اور میری وائف گئے اس کو کراچی کے کسی بڑے اسپتال میں دیکھنے کے لیے. بہت خوش ہمارے پہنچنے سے پہلے مٹھائی کے ڈبوں کے ڈھیر جو تھے وہ پرائیویٹ روم دیا ہوا تھا اس میں لگے ہوئے تھے بڑے ایکسائٹڈ کیا میری بیٹا پیدا ہوا ہے اور ہم بھی مبارکباد دے کر تو آئے بہت خوش تھے بہت قریبی فیملی فرینڈس بھی تھے. مجھے لگتا ہے کوئی 2 یا 3 دن پورے ہوئے تھے یہ سیزن سے وہ بچہ پیدا ہوا تھا وہ بچہ اچھا بنا پیدا ہو اور ہمیں دکھ ہوا بیٹی کا سیزن ہوا ہے تو میری خوشی اس کی نظروں کے سامنے جس کا گزار کرتی رہی. اتنا خرچہ ہوا فزیکلی اس کا سیزن ہوا ہے اس نے تکلیف اٹھائی بیچاری کے ہاتھ میں اس لیے جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ایسے بغیر سوچے سکتے شکر گزاری کرتے ہیں. ایک شکر گزاری ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ سچی ہو اس میں وہ صداقت ہو اس میں محبت جذبہ ہو وہ بے امتحان آپ کے اندر سے نکلے اور وہ شکر گزاری ہے جو خدا کی رضی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بچے کا جنم جو ہے یہ ایک موت تو نہیں ہوتی موت کا سایہ ضرور ہوتا ہے جس میں کئی طرح کے رزق ہے کئی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اور اگر سب کچھ بھی نہیں ہوا بچہ بھی صحت مند ہے آپ بھی صحت مند ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر بے اختیار ہمارے دلوں سے شکر گزاری کو نکلنی چاہیے اور اس کے پیچھے خدا کا رحم ہے اس کے پیچھے خدا کا درس ہے نہ صرف جوڑے پر ان کے گھروں پر بھی. جنگل پر جو پڑا تھا فلپیوں کے نام پر اور وہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے پولیس اور اس کے بارے میں فلپے کی پولیس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا تھا لیکن خدا نے اس پر لکھا رحم کیا اور آگے لکھا ہے نہ اس پر رحم کیا بلکہ مجھ پر بھی رحم کیا کہ مجھے غم پر غم نہ ہو کیونکہ خدمت میں اس کی لائف اس کی ساتھ جڑی ہوئی تھی. اگر یہ شخص
جو ہم خدمت تھا، ہم شفا تھا، مر جاتا تو پولس رسول کو بھی بڑا ہی کام کیا. اس نے کہا کہ خدا نے اس پر رحم کیا، بیماری سے مسیح کے کام کی قدر مرنے کے پوچھا، خدا نے اس پر رحم کیا اور خدا نے اس کو بیماری سے بچا لیا اور مجھ پر بھی رحم کیا. اس جملے سے ہمیں کنیکٹڈنیس آف لائف نظر آتی ہے. ہماری زندگی کسی نہ کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بچوں کی زندگیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑی ہوئی. ماں باپ یا تو بچوں کی خوشیاں دیکھتے ہیں یا بچوں کے دکھ. بچپن میں بھی دیکھتے ہیں، ان کی شادیاں کر رہے ہیں آپ تب بھی دیکھتے ہیں. تو یہ تو خدا کی بڑی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، اس کے فضل کی بخشش ہے. اگر ہمارے بچے بیاہے جائیں اور اپنے گھر میں عزت کی شادی شدہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم سن کر ہم خدا کی شکر گزاری کر سکیں. تو لہذا خدا ہے جو ہم انسانوں کو ہمارے گناہ بھی بخشتا ہے، مسائل سے بھی ہمیں نکالتا ہے اور وہ ہماری کثیری کو بھی محفوظ کرتا ہے. اور یہی وہ خدا ہے جو رحیم ہو کر ہمیں اپنی خدمت کے لیے گزارتا ہے. بزرگ پولس رسول کی یہی دعائی تھی کہ مجھ پر رحم ہوا ہے. خدا نے جب مجھے بلا لیا ہے، نجات دے دی ہے، انجیل میرے ہاتھ میں دے دی ہے تاکہ میں انجیل سناؤں، تو خدمت کی خداوت کے پیچھے بھی خدا کا کیا ہے؟ خدا جو رحیم خدا ہے، وہ اگر ہمارے ماضی کو دیکھے اور ہماری جو کامائیگی ہے اس کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی لائق نہیں ہوگا کہ وہ خدا کے حضور جا سکے اور اس کا مقدس پاک کلام جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کر وہ کسی کو وہ سنا سکے. خدا ہر کے پیچھے بھی خدا کا رحم ہے، جو خدا رحیم ہے. اور یہ جو خدمت کا فیلڈ ہے یہ بھی اتنا مشکل ہے. میں کبھی کبھی اس کو دیتا ہوں کرکٹ کے کھیل کے ساتھ تشبیہ. کرکٹ کا کھیل جو ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کچھ تیز بال کرانے والا ہو تو کریز پر کچھ عرصہ ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے. ایک دن میں نام نہیں لے کر بڑے بزرگ آدم ہے تو میں ان کے پاس گیا. وہ کہنے لگے آپ کیسے آئے ہو؟ بیٹھو کیا کام ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی بھی کام نہیں ہے تو سلام کرنے کے لیے آیا. یہاں تو کام ہے تو میں نے کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں. آپ خدمت کے میدان میں وفاداری سے 40 ایئر سے زیادہ آپ نے خدمت کی ہے. میں تو آپ کو سلام کرتے آئے بدل زندگی کے ممتاز جو ہے وہ اس خدمت میں آپ نے دیکھے ہیں. میں تو آپ کو سنانے کے لیے مجھے گلے لگا لیا، میرا منہ چوما. اگر صبح آتی ہے اس نے آپ کو میری خدمت کو سنا ہے، کیونکہ جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے اتار چڑھاؤ کیا ہے اور اوپر سے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، روحانی نظام کیا ہے، حاصل لوگوں کے ساتھ کیا واسطہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مشکل راستے پر قائم کون رکھتا ہے؟ جو اپنی رحمت سے ہمارے ازواج کو قائم رکھتا ہے، ہماری خدمت کو قائم رکھتا ہے، ہمارے خاندانوں کو قائم رکھتا ہے اور یہاں تک کہ ہماری اولاد کو خدا ایک ستون کی طرح کھڑا کر کے ایک باوقار اور باعزت زندگی بسر کرنے کے لائق بناتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم بھی بزرگ پالوس کے ساتھ مل کر کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا مجھ پر کیا ہوا ہے؟ رحم ہوا ہے. خدا رحیم خدا ہے اور وہ ہمیں اس طور سے سنبھالتا رہتا ہے. پھر خدا انسان کو رحم کر کے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، جیسے اس نے بنی اسرائیل کو اس کے دشمنوں سے چھڑایا. بنی اسرائیل کی جو مصیبتیں تھیں وہ دو طرح کی تھیں. ایک تو وہ خدا کے خلاف گناہ کرتے تھے تو خدا سزا کے طور پر ان کو دشمنوں کے حوالے کر دیتا تھا، یہ ان کی سزا تھی. دوسری طرف جو لوگ اس قوم سے ان کے خدا سے نفرت کرتے تھے اور جو ان کے ایک طرح کے اصلی دشمن تھے، اور جب وہ حسد کے سبب سے نفرت کے سبب سے ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور ان پر حملہ کرتے تھے جس میں پولیس ہے، تو خدا ہے جو دشمنوں سے
بچانے کے لیے رحم کر کے رحیم ہو کر خدا دشمنوں سے بھی انسانوں کو بچاتا ہے. پھر بیماری سے شفا ہے، بیماری سے شفا ہے. کوڑیوں کو 10 کوڑیوں کو دیتی ہے خدا ان کے سائے صاحب ہم پر رحم کر 10 کوڑی. عام طور پر تو ہم یہی تعلیم دیتے ہیں، یہی تعلیم پاتے ہیں کہ ہمیں شفا پانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے. آج یاد کیجیے کہ اگر ہمارے پاس ایمان کی کمی بھی ہو اور ایمان کی کمی کی وجہ سے اگر ہم کوئی چیز خدا سے حاصل نہیں کر سکتے تو اس سے ایک بڑا ذریعہ بھی ہے اور وہ خدا کا رحم ہے. اگر خدا کا رحم ہمارے اوپر ہو جاتا ہے تو ہمارے ایمان کی کمی نہیں ہوگی. اس ٹائی کے کھانے کی طرح کا ایمان نہیں ہوگا تو تب کھانا رحم کر کے خدا سب کچھ ایک رکھ کر تو ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے. ایک اور میں نے کی عورت کا ذکر آپ نے پڑھا ہوگا میری بیٹی رحم کر بیٹی ایسی کہا گیا کہ یہ سب کی زندگی ہو یا زندگی کے واقعات ہو انسانوں کو ایک ضرورت کی ضرورت بھی ہے اور رہے. اور اس راہ میں اگر ہمارے بچے سکھی زندگی پسند کریں ان کو 1.5 لاکھ روپے کا اور ان کی خوشیاں خدا نے پوری کی ہیں اور ان کی برکت کے ساتھ دکھ نہیں ملنے دیا. یہ بہت ہی بڑی مہربانی ہے، بڑی شکر. میں نے اپنی خدمت میں 2 ایسے دیکھے ہیں. ہمارے بچہ پیدا ہوا سب سے پہلے کیا تو میں بچہ دیکھنے کے لیے جب میں وہاں پر گیا تو بچے کو جب اٹھی تھی وہ میرے گلے لگ کے تو رونے لگ پڑی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ ایک طرف آپ کا نہیں بیٹا پیدا ہوا دوسرا آپ رو رہی ہیں تو روتی جائے بتا تو صحیح ہوا کیا کیا. لیکن بیٹا تو پیدا ہوا ہے لیکن اس کا سر چھوٹا ہے تھوڑا گروتھ بھی اس کے ساتھ میں پانی بھی ہے. تو وہ نرس بھی اس کو میڈیکلی پتا تھا کہ آگے کیا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں 28 سال تک اس محفوظ بچے کو ماں باپ نے جو کہ ذہنی طور پر معصوم اور بدنی ہو. میری جب شادی ہوئی میرے ساتھ کسی اور کی شادی ہوئی بڑے جاننے والے ہیں. پہلی ہی بیٹی پیدا ہوئی 32 سال معذور رہ کر منہ ٹیڑھا ہاتھ پاؤں ٹیڑھے اتنی کے بازو 32 سال ایک معذور بچے کو دکھ کے ساتھ پالا. نوکری چھوڑ دی دوست کی کمائیاں ساری چیزیں کسی خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے تو لنکا یہ بات خدا جب یہ کہنے کی قدیل پر اور مارکس پر خدا نے ہدایت کیا ہے. خدا نے پسند ترینہ دیا ہے صحت مند ہے اور بے طبی صحت مند دیا ہے. آگے خدا اس بچے کا ارادہ ہے کیا منصوبہ ہے. ہم اپنے بارے گھر کے بارے میں نہیں جانتے تو اپنے باپ کے بارے میں کیا جانتے لیکن یہ ہمیں ضرور معلوم ہے کہ راست معلوم کیا ہے بارک. اگر خدا کی برکت ہم پر ہے تو وہ ہماری اولاد پر بھی ہوگی. جیسے ہم نے پڑھا اور سنا کہ کس طرح سے جن خاندانوں پر لعنت ہے خدا اپنی پشتوں تک کو سزا دیتا ہے اپنے گناہوں کو سزا دیتا ہے. لیکن آج یہ بھی شکر گزاری کی بات ہے کہ کوئی بچہ کسی خدا ماں باپ کے گاڈلی پیرنٹنگ جو ہوتی ہے کوئی خدا پرست ماں باپ کے گھر میں جنم لینا بہت بڑی سہولت ہے، بہت بڑی خدا کی مہربانی ہے. اس سے جو جا کر نسلیں سمجھ جاتی ہے سواد اور خداوند کا شکر ادا کر سکتے ہیں اس خاندان کے لیے جنہوں نے خدا کی مہربانی خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے ہم سب کو دعوت دی. اس ہوٹل میں ایک دوسرے عبادت منعقد کر کے خدا جلال دیا. خدا کی شکر گزاری بھی کریں اور سب اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے اور بڑی ہماری ذمہ داری اپنے قبضے میں
ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کی طرح ہم اپنے بچوں کی تصویر دعا کرنا مت بھولے، کیونکہ اگر ایک راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ماں باپ کی دعا کے اثر سے کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اس سے جتنے ہیں میرا خیال ہے بہتوں کا یہ قرار ہوگا آج ہم جہاں کھڑے ہیں نہ جانے ہمارے نانا کی دعائیں ہیں، دادا کی دعائیں ہیں، ہمارے باپ کی ہے، ماں کی ہے، خادموں کی ہے، ادھر کسی خیر کا بھی ہے، لیکن خدا کا شکر ہو جو لوگ بھی کسی سے تھوڑا بہت پیار کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج جیسے اس بچے کی خوشی میں ہم شامل ہو رہے ہیں اور ہیں، اور ہم اپنے توفیق اپنی محبت کا اظہار کچھ تحائف دے کر ان کو کریں گے، لیکن کیا ہے دعا سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے سروں کو خدا کی دھولی میں جھکائیں، اپنی اولاد کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں، اور آج اس خاندان کے ساتھ چکے ہوئے خدا کی شکر کرنے کا موقع ملا ہے، اور خدا کی جو رحمت ہے اس کی ذات کی جو بڑی صفت ہے کہ خدا رحیم ہے اس کی یاد دہانی بھی ہم نے کی ہے، اور ہم اسی رحیم خدا کو غصہ نہ دلائیں، اس کو غصہ نہ دلائیں، اس کی توہین نہ ہونے سے اپنے بچوں کو سرے سے نہ خود کرے، تاکہ ہمارے خاندانوں کے اوپر خدا کی نظریں برف ہے۔ ہماری اپنی اولاد پر بس آگے جو اگلی نسل خدا ہمیں دے رہا ہے اس پر بھی خدا کی رحمت کا ہاتھ رہے، تاکہ وہ خون اور گوشت اور قدر و قامت میں حکمت میں خدا کے الفاظ اور پہچان میں اور بڑھ کر ایک ایسے پھلدار درخت بنے جس کا پھل دور سے نظر آئے۔ تو ہم اپنے سب کو خدا کی دھولی میں چھپائیں۔ ایو خدا باپ ہم تیری صلاحی سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ رحیم مہربان ہیں، آپ خیر کرنے میں دینی اور شفقت اور غنی خدا ہے، آپ عذاب نازل کرنے سے باز رہتے ہیں، آپ قربانی نہیں بلکہ رحم کرنا پسند کرتے ہیں، تمام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج شام کے لیے دین کی صحت سلامتی کے لیے زندگی کے لیے اور اس بیٹے نہمیہ کے لیے کیا شکر ادا کرتے ہیں جو تسلی کا باعث ہے، جو خوشی کا باعث ہے، جو فخر کا باعث ہے، دونوں میاں بیوی کے لیے اور ان کے والدین کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس بچے کے لیے اور پورے خاندان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ جتنے خاندان آج مدعو کیے گئے ہیں جو یہاں موجود ہے، آج میرے پیارے طور پہ سب کے لیے سب کے خاندانی حالات میرے سامنے، سب کی اولاد کی حالت میرے سامنے ہے۔ آئے ہمارے میزبان خدا ہم پر ہمارے گھرانے کے لیے اور خدا ہماری اصلی کو معاف کر نئے کام اپنی قدرت سے ہمارے درمیان کر، تاکہ بہتوں کے سینے سے تیری شکر گزاری کی جائے۔ ہماری سونا تیرے پیارے بیٹے اپنے نجیب دعوت یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ لے کر مانگتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب کہ خداوند نے آپ کو یہ کلام بخشا ہے ہم سب کے لیے، اور میں سوچتا ہوں اس کپل کے لیے تو یہ ہے ہی، لیکن ہم سب کے لیے یہ کلام تھا اور ہے اور رہے گا بھی۔ کاش کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں ہم عملی جامہ پہنانے والے ہوں۔ میرا بیٹا بیٹی سے چھوٹا ہے، تقریباً شاید 31 سال کا ہے، اور 31 برسوں کے بعد ہمارے گھر میں خداوند نے یہ ایک ننا سا پھول ہمیں بخشا، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کا الفاظ میں کیسے شکریہ ادا کریں؟ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن شکر گزاری کا وہ گہرا سمندر ابھی بھی تھاپے مار رہا ہوتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں تمہارا اس آس برکت کے لیے۔ اس وقت ہم اس بیٹی کو خداوند کے لیے محسوس کریں گے اور شکر گزاری کے ساتھ ڈیڈیکیشن بھی ہے۔ آپ اگر اس بیٹی کو ہمارے سامنے ایک بات جو سیرائے راز میں تھی
सीगाए राज है। और वो बात ये थी कि अक्सर लोग ये पूछते थे उसका नाम ही रखना जाए, या कई लोग ये पूछते थे कि उसका नाम क्या है। इसकी बर्थ के बाद भी कईयों ने पूछा कि इसका नाम क्या है, तो मैं बताने ही लगा तो मेरी बेटी कहने लगी डैडी प्लीज अभी ठहर जाए। यानी उसका मतलब ये था कि आज के दिन, इस शुक्रगुजारी के दिन, इस बेबी के नाम की अनाउंसमेंट की जाए। उसने मुझे कहा कि इसका नाम इसका नाना, यानी मैं नाना, इंतखाब करेगा। और मैंने काफी दुआ की, काफी सोचा, और 2-3 नाम मेरे सामने आए, और उनमें से एक नाम जिस पर कुछ और खुदा के लोगों ने तस्दीक की कि ये नाम बेहतर है और अच्छा है, उस नाम पर ऐसे ही बेहुदा नाम नहीं रखा गया, सोच समझ कर नाम रखा गया। और वो नाम मैंने अपनी तरफ से नहमिया रखा। लेकिन मार्कस कहने लगे कि हमारे जो दादाजी हैं वो काफी अजीम खुदा के खातम थे, उनका नाम डैनियल है, तो क्यों ना हम इसका नाम रखें नेहमाया डैनियल मार्कस। याद रहेगा नहीं? अच्छा है। लेकिन एक अहम तरीन बात यह है कि फिर हमने ऐसा किया, यानी ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि नेहमाया डैनियल मार्कस इसका नाम है, लेकिन मोस्टली इसको नेहमाया के तौर पर पहचाना जाएगा या नेहमाया डी मार्कस, ताकि ये आइंदा के लिए उस नेहमिया की तरह खानदानों की और कलीसियाओं की टूटी हुई दीवारों को बेसरेरो तामीर करने के लायक ठहरे। ये दुआओं का नतीजा है और हमारी दुआ है कि वो ऐसा लीडर बन सके। मैं खुदा के खादम ने जो कलाम सुनाया उसके मुताबिक ये कहूंगा, ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनके जहन खाली कैसेट की मानिंद होते हैं, जो चाहे इन पर रिकॉर्ड कर ले। आलम कहते हैं कि बच्चा बदले मादर में सीखता है, और अगर हम अभी से इसके जहन में प्रस्तश और हमदो सताइश और खुदा के कलाम की बातें, दुआएं इसके साथ मिलकर करेंगे, खानदानी तौर पर करेंगे, तो यकीनन वो सीखेगा और इन फ्यूचर इसके जहन में वो बातें नक्श होंगी। और मैं खसूसी तौर पर इसके वालिदैन मार्कस और नीलम दोनों के लिए ये कहूंगा कि आपकी अहम तरीन जिम्मेदारी है इस बच्चे की तरबियत के लिए। जो स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस है, रूहानी मीरास, वो ऑटोमेटिक नहीं मिलती है कि अगर नाना पादरी है या खुदा का खादम है या उसकी कोई दुनिया में पहचान है तो जरूर है कि उसके बच्चों की भी वैसे ही पहचान हो। नो एंड नेवर। क्योंकि वालिदैन को इन बच्चों की परवरिश करने और तरबियत देने की जरूरत है, ताकि मुस्तकबिल में ये बच्चे हमारे नाम के लिए बेइज्जती का सबब हो, खुदावंद के जलाल का सबब और हमारे लिए इज्जत का सबब। लिहाजा बच्चों को सिखाना इंतहाई जरूरी और अहम तरीन बात है, ये जिम्मेदारी है। ये एक कोरे कागज की मानिंद होते हैं, जो चाहें इन पर लिख लें। इसलिए इस बात को समझना इंतहाई जरूरी है। दूसरी बात, जब हम बच्चों की डेडिकेशन करते हैं, हमारा ये ईमान है कि बच्चों को डेडिकेट किया जाए, यानी उनकी तखसीस की जाए, उनको मखसूस किया जाए खुदावंद खुदा के लिए, क्योंकि उसी ने हमें दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मखसूसियत के सबब से ये बच्चा कोई रूहानी सूरमा बन जाएगा। अगरचे दुआओं में कुदरत है, लेकिन इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो उस बच्चे की परवरिश भी करें।
میں اکثر اوقات میں اپنی بات کروں گا، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ پیرنٹس بچے کو سامنے لائیں اور میں خدا کا قدم اس پر دعا کر کے کہوں یہ لیں جی لے جائیں. نہیں، میں کیا کرتا ہوں، آپ دونوں کھڑے ہو جائیں اور پھر میں یہ کہتا ہوں اہم ترین بات جو غور طلب کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مخصوصیت ایکچولی شکر گزاری بچے کی تو ہم کر ہی رہے ہیں، اس سے زیادہ بڑی مخصوصیت پیرنٹس کی ہے. کیونکہ اگر پیرنٹس اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے مخصوص نہیں کریں گے کہ ہم اس بچے کی خداوند کی راہوں پر پرورش کریں گے تو اس پر دم پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ضروری اور اہم ترین بات ہے. اس لیے لازم ہے کہ آپ اس بات کے بارے میں جانیں کہ ہم نے اس بچے کی پرورش کس طور پر کرنی ہے. آپ کی مخصوصیت کی ضرورت ہے بچے کی بات ہے. ہم ٹریڈیشنز اور روایات سے باہر ہیں اور جو ببلیکلی روٹس ہیں ہم ان کو لینے والے ہیں تاکہ ہمارے بچے والدین ان کی تربیت اس طور پر کر سکیں کلام خدا کے مطابق کہ وہ مستقبل کے عظیم ہیرو ہو سکیں. سیکنڈلی، جب فیملی کے طور پر رات کو سوتے ہیں تو سونے سے پہلے انڈین فلموں کے ساتھ نہ سوئیں بلکہ خداوند کے حضور گیت گانے اور دعا کرنے کے ساتھ ہم بیڈ پر جائیں اور آرام کریں. یہ باتیں شاید یہ نہیں سمجھے گا، میں بھی شاید ابھی نہیں سمجھتا. میڈیکل والے کہتے ہیں کہ یہ بچے اپنے مادر سے سیکھتے ہیں، میں نہیں جانتا. لیکن ایک اہم ترین بات میں یہ کہوں گا کہ لازم ہے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ خداوند کے حضور دعا کرنے والے، گیت گانے والے ہوں تاکہ ان کے کانوں میں یہ باتیں پڑیں، نہ کہ فلمی گانے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لازم ہے کہ ان بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کو ان کے لیے کھولا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے تاکہ ان کے کانوں میں یہی باتیں پڑیں. ہلکا سا میوزک، زبور، گیت جون سی زبان میں آپ چاہیں یوٹیوب پر بہت کچھ اویلیبل ہے تاکہ یہ سنتے رہیں اور ان کے کانوں میں خداوند کی آواز پڑے. تو مارکس اینڈ نیلم، نہمایہ، ڈینیل مارکس کی تخصیص کے لیے کھڑے ہیں. کیول اس کے کہ آپ بیٹھے خداوند کی موجودگی میں، اس کی حضوری میں اور خداوند کے لوگوں کے سامنے، کیا آپ دونوں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ اس بچے کی خدا کی راہوں پر پرورش کریں گے؟ دونوں؟ میں یقیناً کہتا ہوں کہ یہ آپ کی مخصوصیت بہت ضروری ہے اس بات کے لیے کہ ہم نے اس کی اس طور پر پرورش کرنی ہے. تبھی بات بنے گی، آٹومیٹکلی کوئی فارمولا نہیں. تو آپ کے اس اقرار کے مطابق میں اپنے بھائی سے بھی درخواست کروں گا کہ پلیز اگر آپ بھی کھڑے ہو. بھائی شرجیل، بھائی رفاقت، آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی شہزاد صاحب اور ہمارے بھائی ٹینر صاحب، پلیز آپ تشریف لائیے اور ہم مل کر اس بچے کے لیے بھی اور بھائی بن شاہ پلیز ہم اس بچے کے لیے خصوصی طور پر ڈیڈیکیشن کی چھوٹی سی دعا کریں. اگر پاسبل ہے تو آگے آ سکتے ہیں، آگے ہم مل کر دعا کر سکتے ہیں. ہم ان ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرف بھی اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے اور اس بچے کے لیے بھی خصوصی طور پر ڈیڈیکیشن اور مخصوصیت کی دعا کریں. زندہ، پاک اور مہربان خداوند خدا، ہم دل کی گہرائیوں سے ممنون ہیں کہ آپ ہمارے خاندان میں، ہمارے جیون میں یہ خوبصورت پھول بخشا. یقیناً اولاد آپ کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل آپ کی طرف سے اجر ہے. میں مارکس اور نیلم
کی زندگی کے لیے اور اس بات کے لیے کہ وہ آپ کو پہچانتے ہیں شکر گزاری کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس کپل کو بڑی برکت دیجیے، اپنے ساتھ زندے رہنے کا فضل بخش دیجیے۔ ازدواجی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، خداوند ممکن کیجیے کہ وہ ایک دوسرے کو اور قریب سے پہچان سکے، ایک دوسرے کی برداشت کر سکے، اور خداوند اس بچے کی کلام پاک کے مطابق اس طور پر پرورش کر سکے تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہم سب کے لیے برکت اور سب سے بڑھ کر آپ کے جلال کا سبب ہو۔ ہم اس کپل کی مخصوصیت کے لیے اور اس بیبی کی مخصوصیت کے لیے آپ کے حضور کھڑے ہیں۔ ہم سارے خدام اور جتنی بھی خادمائیں یہاں پر موجود ہیں اس کپل کی طرف اور اس بیبی کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں۔ خداوند ہمارا ہاتھ تو ہے لیکن سب سے بڑھ کر آپ کا ہاتھ اس بچے پر بڑھ جائے، یہ بچہ بڑا ہو کر یقیناً آپ کے جلال اور آپ کی بزرگی کا سبب ٹھہرے، ہر طرح کی ابلیس کی تاثیروں سے، شیطان کے تمام منصوبوں سے، دنیا داری کی روح سے، ابلیس کے شکنجوں اور پنجوں سے، ہتھ کنڈوں سے اس کو مکمل طور پر بچا کر رکھے تاکہ خدا کے آپ کے جلال اور آپ کی بزرگی کے لیے استعمال ہو سکے۔ ہم جلال پاک بیٹا اور پاک روح کے نام سے اس کپل کو بھی اور اسی طرح خداوند آپ کے قدرت والے نام میں اس بیبی کو بھی آپ کے لیے مخصوص کرتے ہیں، یسوع کے نام سے ان کے لیے برکت مانگتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اے خداوند یہ تینوں آپ کے عرفان میں بڑھے اور بہتوں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ ہم جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ہمیں اپنے بچوں کی لائق طور پر پرورش کرنے اور تربیت کرنے کا فضل عنایت فرمائیے۔ ہماری دعا کو، شکر گزاری کو اور اس مخصوصیت ڈیڈیکیشن کی عبادت کو آپ اپنی پاک حضوری میں قبول فرمائیے، کیونکہ مانگتے ہیں مسیحا کے پاک بزرگ اور قدرت والے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک ہونا چاہیے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر ہوئی ہوئی ہے زمین پر ہماری روز کی روٹی آج کریں، جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں آپ بھی ہمارے قرض میں معاف کریں، ہمیں آزمائش میں نہ لائیں بلکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک آپ ہی ہیں۔ آمین آمین۔ بھائی ضیاء پاک کرواتے برکات سے اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی ہم سب کے ساتھ دنیا بھر کے تمام کا سین اور آپ کی فضیلت اور نعمت کے ساتھ ہمیشہ تھینک یو سو مچ۔ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں اور اس بیٹی کا باپ کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ میں آپ سبوں کا یسوع مسیح کے نام میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ سب جو دور نزدیک سے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس خوشی میں شامل ہوئے، میں آپ سبوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور دعا ہے کہ خداوند رب العزت آپ سبوں کو اپنے جلال کے لیے اور اپنے کام کے لیے ہمیشہ استعمال کرتا رہے۔ یہ مسجد سے، ریاست کی طرف سے اور اپنے گھرانے کی طرف سے آپ سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سبوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم آپس میں ذرا رفاقت رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ گاڈ بلیس یو۔